वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? अभी हम पढ़ेंगे तौहीद के सिलसिले में। तौहीद, अल्लाह को एक मानना, ठीक है, अल्लाह को एक मानना। अब हम बताएंगे कि अल्लाह को एक मानना क्या कहलाता है, तौहीद का असल मतलब क्या है, ठीक है, अल्लाह को एक किस तरीक़े से मानेंगे, कहाँ पर अल्लाह के बारे में हम क्या अक़ीदा रखेंगे, क्या अल्लाह के बारे में हमको ईमान रखना है, उसके बारे में अभी यहाँ पर तफसील से बताएंगे, ठीक है। ये उन्वान है तौहीद, अल्लाह को एक मानना, ठीक है। देखो, अल्लाह की जो तारीफ़ है, यानी अल्लाह किसे कहते हैं, लफ्ज़ अल्लाह का जो मतलब है, ठीक है, वो है कि वो ज़ात जो तमाम सिफ़ाते कमालिया को जामे हो, वो ज़ात जो तमाम सिफ़ाते कमालिया को जामे हो, जो अज़ल से लेकर अबद तक हो, ना उसकी कोई इब्तिदा है और ना उसकी कोई इंतहा है, ठीक है। वो कब से है पता नहीं, कब तक रहेगा पता नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ठीक है, यही मतलब हुआ। तो अल्लाह को एक मानना, तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना, ठीक है। अब अल्लाह को एक हम कहाँ कहाँ पर मानेंगे, तो तीन चीज़ें हैं जो अल्लाह से जुड़ी हुई हैं, और उन तीनों चीज़ों में हमको अल्लाह को एक मानना है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है। और उनमें से पहली चीज़ है ज़ात, ठीक है, अल्लाह की ज़ात यानी ख़ुद अल्लाह ताला, उसमें अल्लाह को हमको तने तन्हा मानना है, अकेला एक है, ठीक है, यानी अल्लाह जो ज़ात है वो एक अकेला है, दूसरा नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, पार्टनर नहीं है, ज़ात हो गया ये। दूसरे नंबर पे आता है सिफ़ात यानी खूबियाँ। खूबियाँ, किसी के अंदर पढ़ने की खूबी होती है, किसी के अंदर पढ़ाने की खूबी होती है, किसी के अंदर किसी चीज़ को जानने की खूबी होती है, किसी के अंदर किसी चीज़ को समझने की खूबी होती है, तो ये सिफ़ात यानी खूबियाँ। तो सिफ़ात, इस दुनिया में जितनी भी खूबियाँ हैं, लातादाद हैं, पता नहीं कितनी हैं, उन तमाम खूबियों में अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल है। मुकम्मल का मतलब ये है 1 से लेकर 100% तक अल्लाह के अंदर वो खूबी मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम किसी चीज़ को जानते हैं, हमको किसी ने बताया कि दीवार के उस पार क्रिकेट मैच हो रहा है, किसी ने बताया तो हम जाने, ठीक है, हमने देखा नहीं, किसी ने आकर बताया तो हम जान गए कि हाँ वहाँ पर दीवार के पीछे क्रिकेट मैच हो रहा है। तो हमारा जानना ये हमारी खूबी हुई कि हाँ दीवार के पीछे कोई क्रिकेट खेल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट की ख़बर के लिए हम मोहताज बने किसके, किसी ख़बर पहुँचाने वाले के, ठीक है, कि दीवार के पीछे कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो इसके मोहताज हम बने, किसके मोहताज, ख़बर पहुँचाने वाले के मोहताज बने। लेकिन अब अल्लाह ताला को यहाँ पर रख कर देखो, अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर किसी के बताए हुए जान जाता है कि दीवार के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, नदी के उस पार क्या है, पहाड़ के उस पार क्या है। किसी को बताने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को किसी से जानने की भी ज़रूरत नहीं, ख़ुद ब खुद वो जानता है, ख़ुद ब खुद वो जानता है, ठीक है। तो ये है हमारे जानने और अल्लाह के जानने में फ़र्क। हमारे जानने में हम मोहताज किसके हुए, किसी बताने वाले के मोहताज हुए, और अल्लाह के जानने में कोई मोहताजगी नहीं, ठीक है। तो अल्लाह जितना भी सिफ़ात है, देखना, मिसाल के तौर पर देखना, तुम सब यहाँ पर हो, नज़र आ रहे हो, ठीक है, सब लोग नज़र आ रहे हो, हम गिन सकते हैं कौन कितना है, ठीक है, यहाँ पर कितनी तादाद में बच्चे हैं। लेकिन अब ये बताओ कि कोई भी जो दीवार के उस पार का इंसान है, कोई भी दीवार के उस पार का इंसान है, वो तुम लोगों को देखकर बता सकता है कि कौन कौन कितनी तादाद में है? नहीं बता सकता, क्योंकि उसको देखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा।
کیا کرنا پڑے گا؟ آنا پڑے گا. مگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، دیوار کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، خود بخود وہ دیکھتا ہے. اس کی مثال تم ایسی سمجھو کہ میرے ہاتھ میں اس کی مثال کچھ اس طرح سمجھو کہ جیسے میرے ہاتھ میں یہ چاک ہے، ٹھیک ہے، ایک یہاں پہ ہے، ایک یہاں پہ ہے، ایک یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، ایک یہاں پہ ہے. اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ میرے ہاتھ میں یہ چاک ہے، ٹھیک ہے، ایک یہاں پہ ہے، ایک یہاں پہ ہے، ایک یہاں پہ ہے، ایک یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اس کو محسوس کرو، اس کو سمجھ لو، تم فرض کر لو، امیجن کر لو کہ یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ آدمی ہے، اور 4 آدمی الگ الگ جگہوں پر ہے. اب میں جو دیکھوں گا تو چاروں کو ایک ساتھ دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا ہوں؟ کیا اس کو دیکھنے کے لیے مجھے اس طرف جانا پڑے گا، یا اس کو دیکھنے کے لیے مجھے اس طرف آنا پڑے گا، یا اس کو دیکھنے کے لیے مجھے اس طرف آنا پڑے گا؟ نہیں نا، سب کو میں ایک ساتھ دیکھ سکتا ہوں نا. تو بس ایسا ہی سمجھو کہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک ایسی ہی ہے کہ اس کو اللہ کو دیکھنے کے لیے کسی کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود دیکھ لے گا، اور ایک ہی بار میں سب کو دیکھ لے گا، ایک ہی بار میں سب کو دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے اندر یہ صفات کامل اور اکمل درجے کی ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ جاننے والا ہے تو سب کچھ جاننے والا ہے بغیر کسی کے بتائے. اگر اللہ دیکھنے والا ہے تو سب کچھ دیکھنے والا ہے بغیر کسی جگہ پہ پہنچے ہوئے. اور اگر اللہ سننے والا ہے تو ہر ایک کی آواز کو سننے والا ہے اللہ بغیر کسی کے بتائے. ٹھیک ہے، بغیر کسی کے سنائے وہ دل کے دھڑکنے کی آواز تک کو سن سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سانسوں کے چلنے کی آواز کو محسوس کر سکتا ہے. دیوار کے پیچھے کون بیٹھا ہے، کیا بول رہا ہے، وہ اس کی آواز کو سن سکتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں جتنی بھی خوبیاں ہیں ان تمام خوبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا 100% شیور ہے، 100% ایک دم 100% کامل اور اکمل ہے، مکمل ہے. رتی برابر بھی کسی بھی صفت میں اللہ کے اندر کمی نہیں ہے، رتی برابر بھی نہیں. اگر کسی کا یہ ایمان ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صفت میں نعوذ باللہ کم ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، دوسری بات ہو گئی. تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کو ایک ماننا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے صفات، یعنی اللہ کے اندر جتنی صفات ہیں اس میں وہ اکیلا ہے. کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ میں نے بتایا کہ اگر وہ سن سکتا ہے تو ہر ایک کی آواز کو سن سکتا ہے. کیا کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو ہر ایک کی آواز کو سن لے؟ نہیں. کیا کوئی انسان ایسا ہے جو بہار میں رہتے ہوئے ممبئی کے کسی انسان کی آواز کو سن لے؟ نہیں سن سکتا ہے. اس کو سننے کے لیے فون کا استعمال کرنا پڑے گا، ویڈیو کال کا استعمال کرنا پڑے گا، اور دوسرے ذرائع کا استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، مگر اللہ کو کسی کی آواز سننے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سننے والی جو صفت ہے، سننے والی جو صفت ہے اس میں اللہ تنے تنہا ہے. وہ بغیر کسی محتاجگی کے، بغیر کسی ذریعے کے وہ سن لیتا ہے ہر ایک کی آواز. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھنا، اسی طرح جاننا، ٹھیک ہے، اسی طرح سمجھنا. تو اللہ کا جاننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا ہر ایک کے سننے، دیکھنے، جاننے سے الگ ہے، بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کا سننا، جاننا، دیکھنا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی صفات ہیں اس میں وہ 100% مکمل ہے. اور باقی لوگوں میں جو جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت اور صفت ہے وہ بہت ادھوری ہے، بہت کم ہے. ٹھیک ہے، وہ 100% کبھی نہیں ہو سکتا. اگر 100% اس کو مان لیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، 100% نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ صفات میں اللہ تنے تنہا ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی صفتیں ہیں، جو بھی صفتیں ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، ان سب خوبیوں میں اللہ کیا ہے؟ تنے تنہا ہے. کیونکہ وہ خوبیاں اللہ میں
کامل اور اکمل درجے کی موجود ہیں، یعنی 100% موجود ہیں، اور دوسروں میں بھی وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں مگر وہ 2%، 4%، 10% کامل اور اکمل نہیں ہیں بلکہ کم ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھتے تو ہم لوگ بھی ہیں مگر دیوار کے پیچھے والے انسان کو نہیں دیکھ سکتے، سنتے تو ہم لوگ بھی ہیں مگر دو کوس دور سے کسی انسان کی بولی نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ تیسرا ہے عبادت۔ تیسرا کیا ہے؟ عبادت۔ تو اللہ کی ذات تنہا، اللہ تمام صفات میں اکمل درجے کی ہے، 100% بلکہ ڈبل 100% ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا نمبر عبادت کا۔ دیکھو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عبادت کس کی جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، ایک جان یعنی ایک انسان سے، ٹھیک ہے؟ کہیں پر لکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ کہیں پر لکھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، تو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے۔ اب عبادت میں اللہ تبارک و تعالی تنہا ہونا چاہیے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا ایک بات، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یہ دوسری بات۔ پہلی بات ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صرف ایک خالص اللہ کی عبادت کرنے کو وحدت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی عبادت میں وحدانیت، عبادت میں وحدانیت یعنی عبادت میں کسی ایک کو چننا، عبادت میں کسی ایک کو چننا، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اب کیسے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیوں چنیں؟ اگر کوئی سوال کر دے تو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ ہوتے ہیں ایک ملحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایتھیسٹ اس کو کہتے ہیں، ایتھیسٹ، انگریزی میں اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ملحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہندی میں اس کو ناستک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ملحد یعنی اللہ کا انکار کرنے والا، یہی معنی ایتھیسٹ کا ہے، یہی معنی ناستک کا ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں عبادت میں، ماننے میں، اللہ کو ماننے میں، اس کو کہتے ہیں مشرک۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مشرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اللہ مانتے ہیں، پھر کسی اور کو بھی اللہ مانتے ہیں، کئیوں کو اللہ مان لیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک یعنی شرک کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا ہوتا ہے موحد، یعنی صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننے والا، صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننے والا۔ دیکھو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ انسان بنایا، چاہتا تو وہ جانور بھی بنا سکتا تھا، چاہتا تو وہ ٹیبل کرسی میز بنا سکتا تھا، چاہتا تو وہ کوئی پیڑ درخت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے کیا بنایا؟ انسان بنایا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی نعمت اور بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ہمارے چہرے پہ 2 آنکھ سجائے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، 2 کان دیے جس سے ہم سن سکتے ہیں، زبان دیا جس سے ہم بول سکتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو آنکھ کی بینائی ختم کر دیتا، یعنی ہم کو اندھا پیدا کرتا، ٹھیک ہے؟ اللہ چاہتا تو ہم کو کان کا بہرا بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہم کو منہ کا گونگا بنا سکتا تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ دیکھنے کے لیے آنکھ دیے، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اور صحیح سالم جسم دیا، اور صحیح سالم جسم دیا، اور تندرستی دی، صحت دی۔ پتہ یہ چلا کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک صرف اور صرف اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہی انعام ہے، یعنی یہ پورا بدن گاڈ گفٹڈ ہے۔ کیا ہے؟ گاڈ گفٹڈ، اللہ کا انعام ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اب اگر کوئی ہمیں انعام دے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ احسان کرے، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، ہم اسی کی بات مانیں۔ دنیا میں
میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. شوہر اپنی بیوی کو کیا دے رہا ہے؟ رہنے کے لیے گھر دے رہا ہے, کھانے کے لیے غذا دے رہا ہے, پہننے کے لیے کپڑا دے رہا ہے, موٹا موٹی یہی 3 چیز دے رہا ہے, اور باقی ضروریات کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ذمہ داری اٹھا رہا ہے. اب اس کے بدلے شوہر کیا چاہتا ہے؟ شوہر چاہتا ہے کہ یہ بیوی میری ہو کے رہے. کیا چاہتا ہے؟ بیوی میری ہو کے رہے, کسی اور کی نہ ہو. اب اگر بیوی یہ کرے کہ نہیں یہ بھی میرا شوہر, یہ بھی میرا شوہر, یہ بھی میرا شوہر, تو بتاؤ شوہر جو اس کے ساتھ انعام اور اکرام کا معاملہ کر رہا ہے, احسان کا معاملہ کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے, اس کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. کیوں نہیں کرے گا؟ شوہر معمولی چیز دے رہا ہے, دنیا کی معمولی چیز دے رہا ہے, اس کے بدلے وہ کیا چاہ رہا ہے کہ بیوی صرف میری ہو کے رہے, کسی اور کی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جس نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک احسان ہی احسان کر دیا, وہ کیا چاہے گا کہ بندہ میری بھی عبادت کرے, فلاں کی بھی عبادت کرے, فلاں کی بھی عبادت کرے. وہ بھی تو یہی چاہے گا نا کہ بندہ صرف اور صرف کس کی عبادت کرے؟ میری عبادت کرے. یعنی عبادت میں وحدانیت کا تصور, یعنی عبادت میں کسی ایک کو چننا, اور وہ ایک کون ہونا چاہیے؟ اللہ. کون ہونا چاہیے؟ بولو. اللہ. یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا. تو معلوم یہ ہوا توحید ذات میں بھی پائی جاتی ہے, توحید صفات میں بھی پائی جاتی ہے, توحید عبادت میں بھی پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو بھی عبادت ہو وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو, ٹھیک ہے. اگر عبادت میں کسی اور کا خیال آیا کہ ہم فلاں کی عبادت کر رہے ہیں, تو اس میں عبادت میں شرک مانا جاتا ہے, عبادت میں شرک مانا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے, نہ اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے, اور نہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. اس کا سبق یہی ہوا, ہم نے سمجھا کہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. اللہ کو ایک ماننا کتنی جگہوں پر ہے؟ تو پہلی جگہ ہے اللہ کی ذات, دوسری اللہ کے صفات, تیسرے اللہ کی عبادت. تو ان تینوں چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا ہے, ٹھیک ہے. سمجھ گئے سب لوگ؟ جی. زور سے بولو. جی. ہاں جی. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.